अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाज़िर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकज़ विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था लास्ट टाइम। एंड आई होप सो आप इस नावल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चैनल की प्लेलिस्ट पे इस बहुत अच्छे अच्छे नावल्स अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी नावल या इसी नावल की लास्ट जो पिछली एपिसोड्स हैं वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से इसको एंजॉय करने में आसानी हो। एंड अगर आप ऑलरेडी इस नावल को मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। दादो, जब आपकी सेहत नहीं ठीक तो क्यों रोज़ा रखा? पहले रोज़े ही हॉस्पिटल के दर्शन कर आईं। आ गया सुकून? नीलम ने अबरार साहब से दवाइयों का शापर थामते कहा, जबकि साइका दादो को तख्त पर लेटा रही थी। उनके सर के नीचे तकिया रखने लगी। मैं रोज़ा क्यों ना रखूं भाई? कौन सा पूरे साल रोज़े रहते हैं? एक यही तो बबरकत महीना है गुनाह बख्शवाने का, तौबा करने का। दादो आज़ुर्दगी से बोली। कम गुनाह करने थे ना दादो, वो मुस्कुराहट दबाते हुई बोली। अबरार साहब और साइका ने भी मुश्किल हंसी जब्त की। ये तेरा क्या मतलब है? देख अबरार, समझा दे इसे, इस वक्त मेरे मुंह ना लगे। दादो भड़क उठी। अम्मा तंग कर रही है बस आपको। अबरार साहब हंसते हुए बोले। दादो हूँ से उसे घूरी से नवाजते बाजू चेहरे पर रख लिया। मैं आज दादो के पास ही सो जाती हूँ, साइका तकिया उठाकर कालीन पर रखते हुए बोली। हमें नहीं आती नीचे नींद, हम अपने कमरे में ही सोएंगे। नीलम मुंह बसोरते ड्राइंग रूम से निकल गई। अबरार साहब भी जा चुके थे। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। कमान की सी साख्त लिए चांद पूरे आसमान पर तन्हा था। खिड़की पर पर्दे सरसरा रहे थे, हवा के दोष पर उड़ते रात के सन्नाटे में हल्की सी आवाज़ पैदा करते। दुनिया जहाँ से बेखबर वो वजूद मीठी नींद के आगोश में हचकोले ले रहा था। बगैर कोई आवाज़ पैदा किए वो मजबूत कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में FNF 7 पिस्टल थामे, दूसरे से घुप अंधेरे से चीज़ें टटोलते बेड की जानिब बढ़ रहा था। खिड़की का पर्दा सरका और बेड पर वजूद के चेहरे पर चांदनी सी बिखर गई। क़यामत ख़ेज़ हुस्न था। कई बार उसे धोखा लगता कोई किसी से इतनी मुमाशलत कैसे रख सकता है। दुनिया से बेगाने उस वजूद में हल्की सी जुम्बिश हुई। पूरे बेड पर फैली शहद रंग जुल्फ़ों से कुछ और जगह घेर ली थी। वो मबहूत सा आगे बढ़ने लगा। चंद पल के लिए वो फरामोश कर चुका था अपने आने का मकसद। ये चेहरा अगर चाहे तो साहिल की साकत लहरों में तबाही ले आए। अभी उसने एक कदम मजीद उठाया था कि बेड के साथ पड़ी साइड टेबल पर मौजूद अलार्म क्लॉक ज़मीन बोस हो गया। वो वजूद हड़बड़ा कर उठ बैठा। इससे पहले कि उसकी फलक शगाफ चीख कोई नई मुसीबत खड़ी करती, वो उसका मुंह बंद कर चुका था। नीलम के होंठों पर उसका जोर इतना था कि उसे लगा उसका सर तकिए के अंदर घुस जाएगा। वो बेड के किनारे सीधा खड़ा और हाथ उसके मुंह पर धरा था, जबकि दूसरे हाथ में मौजूद पिस्टल अपने लबों पर रखकर खामोश रहने का इशारा किया। शू, आवाज़ नहीं। अगर ज़रा भी मुंह खोला तो तुम्हारे घर वालों को सुबह तुम्हारी लाश मिलेगी, अंडरस्टैंड? नीलम को लगा वो सूर फूंक रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। हाथ हटा रहा हूँ मगर आवाज़ नहीं। एक बार फिर वार्न करके वो हाथ हटा चुका था। पिस्टल से नीचे उतरने का इशारा किया। नीचे उतरो। मध्यम आवाज़ में गर्राहट नुमाया थी। वो कपकपाती हुई नीचे उतर गई। नाइट ड्रेस में मलबूस वो लापरवाह से हुलिये में भी ठटक जाने पर मजबूर कर रही थी, मगर मुकाबिल कमज़ोर न था। उसका बस चलता तो उसकी जान लेकर उस 10 अफराद को वापस ले आता। बाजू से दबोच कर उसे बेड के किनारे पर नीचे पटका और ख़ुद भी घुटनों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। वो कागज़ कहाँ है? होना हो वो तुम्हारे पास ही है। उसके साथ लहजे में किए गए सवाल पर छन से उसके ज़हन के पर्दे पर वो वापसी का मंजर लहराया। आप ही समेट लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करने दे, थक गई है। साइका ने उसे ड्रेस, सैंडल और ब्रेसलेट उठाने का कहा, जो सब पहनकर वो म्यूज़ियम गई थी। वापस आती ही थकन से ढह गई। गुड़िया, सैंडल साफ करके रैक में रखो। ड्रेसिंग भी
ड्रेस भी हैंग करो। गुड़िया सैंडल साफ करके रैक में रखो, ड्रेस भी हैंग करो, उठो जल्दी। उसके बार बार कहने पर वो मुंह बनाती सेल फोन पटकती उठी। सैंडल साफ करते करते उसने ब्लॉक हील के नीचे देखा, बबल के साथ कोई कागज़ चिपका था, और ये तो वही कागज़ है। उसने कागज़ का वो टुकड़ा, तयशुदा टुकड़ा च्युइंगम से अलग किया और खोला। वो बिल्कुल खाली था। ये तो खाली है, अजीब आदमी है, इसके लिए पागल बहस कर रहा था। उसने कागज़ रूम की डस्टबिन में डाल दिया, जिसमें सिर्फ रद्दी ही थी। बहुत सारे कागजात में वो पर्ची गुम हो गई। कागज़ वो तो हमने फेंक दिया, उसने घबराते हुए खौफज़दा अंदाज में कहा। फेंक दिया? मैं पूरे 2 रोज़ से पागलों की तरह उसे तलाश कर रहा हूँ और तुम कह रही हो फेंक दिया? वो भड़क उठा था। वो बिल्कुल खाली था, हम अचार डालते उसका। उसे गुस्सा आ गया इस बन बुलाई मुसीबत पर। खाली नहीं था वो, उसमें जानें महफूज थी हज़ारों लोगों की। वो घर्राया। हमें क्या? उसके बहस करने पर वो आपस से बाहर हो गया। बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कातिल हो तुम हज़ारों लोगों की और आगे से अकड़ रही हो। वो गज़बनाक तेवर लिए बोल रहा था। हमारा यकीन करो। घबराहट के बायस उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। चुप, एकदम खामोश, नहीं तो अभी गला दबा दूंगा तुम्हारा। वो दबी दबी आवाज़ में गर्राया। हमें क्या पता था कि वो कागज़ का टुकड़ा। उसने नीलम के बाल सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए, चेहरा कुछ ऊपर को उठा था, सुर्खी माइल होंठ आध खोले थे। उसके मुंह से सिसकारी सी निकली, मगर खौफ के बायस वो मज़ाहमत ना कर सकी। कागज़ का टुकड़ा नहीं था वो, नहीं था वो कागज़ का टुकड़ा। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का अमीन था वो, और तुम उनकी ज़िंदगियों की कातिल हो। बेलचक लहजे में कहता वो नीलम के औसान ख़ता कर गया था। आज कैंट स्टेशन पर जो लोग मरे हैं उनकी मौत की ज़िम्मेदार तुम हो। वो उसे प्रेशराइज़ कर रहा था, वो उसे कागज़ ला दे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। उसके आंसू रवानी से बहने लगे। वो तो लालबेग तक नहीं मार सकती थी, कजा के जीते जाते इंसान मार देती। इस इल्ज़ाम पर उसकी जान हवा होने लगी। वो कागज़ उस बास्केट में है। उसने छोटे से डस्टबिन की तरफ इशारा किया, जो राइटिंग टेबल के पास गैर ज़रूरी कागजात रखने को डाली थी। ईगल ने झटके से उसके रेशम जैसे बालों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और उठकर वो बास्केट ले आया। फिर उसके सामने पूरी बास्केट उलट दी। बहुत से रफ पेपर्स जा बजा बिखर गए। कुर्ते की पॉकेट से टार्च निकाली। ढूंढो। खुद भी साथ ही मतलूबा कागज़ के लिए हाथ मारने लगा। सर पर लाल रंग का रुमाल लपेटे, गहरे जामनी रंग का कुर्ता, सुरमे में डूबी आंखें जिनकी साख्ती मालूम नहीं हो पा रही थी, आधे इंच तक बड़ी शेब मूछें और घुंघरियाले कंधे से नीचे तक जाते बाल, बहुत अजीबो गरीब हुलिया। मुझे बाद में घूर लेना, पहले कागज़ तलाश करो। उसकी सर्द आवाज़ पर उसने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदल लिया। उसकी आवाज़ पर नीलम ठटकी थी। यही है। अचानक उसने नीलम के हाथ से कागज़ झपट लिया और उठ खड़ा हुआ। अगर किसी को भी इस वाक़ये की खबर हुई तो जान से जाओगी। हल्का सा उसकी जानिब झुकते ठहरे सख्त लहजे में कहता वो उसके वजूद पर खौफ की चादर चढ़ा गया। उसके जाने के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद वो उठी और डरते डरते रूम के दरवाजे तक पहुंची। एक आंख बाहर निकाल कर देखा, अंधेरा ही अंधेरा था। रात के 2 बज रहे थे। 3 बजे सायका सहरी के लिए उठती थी। वो उस कदर खौफज़दा थी कि आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ दादो और सायका सो रही थी। बड़े सोफे पर लेट कर उसने कुशन जोर से बाजुओं में रख कर आंखें मीच ली। तेज़ी से सफ़ेद कोरे कागज़ पर पेंसिल चलाते उसके हाथ रुक गए। हरूफ साफ साफ नज़र आने लगे, जिन्हें उसने एक और कागज़ पर साफ उतार लिया। क्यू के साथ आई या अलिफ लिखा था, फिर सी बनाकर साथ एक और आई बनाया हुआ था, और आखिर में उल्टा सी। उसके बाद एक लाइन छोड़कर उल्टी सी के नीचे 1 लिखा था और क्यू के साथ आई के नीचे 2 लिखा था, जबकि सी और आई के नीचे एक लाइन लगाकर 3 लिखा था। ऊपर वाली लाइन पर टी के साथ 5 भी लिखा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसका क्या मतलब हो सकता है? उसके साथी ने पुरसोच अंदाज में सोचा। इस मिशन में चंद जूनियर्स उसके हवाले किए गए थे। ये कागज़ मिनहाज की ज़ियानत का मुंह बोलता सबूत है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इस पहेली को खुद सुलझाने बैठ जाऊं। ये कोड अगर कोई बता सकता है तो वो डेक है। कागज़ का टुकड़ा उठाकर वो कमरे से निकल गया। अगले 10 मिनट में वो डेक के सामने था। उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मेजर आस के ऑर्डर पर उसे बिजली के झटके दिए गए थे।
گرم لوہے کی سلاخ سے پیٹا گیا تھا۔ اس کا یہ حال تھا، شاید ہی چند روز مزید زندہ رہ پاتا۔ ڈیک، ان کوڈز کا مطلب بتاؤ۔ اس نے کاغذ کا ٹکڑا ڈیک کے سامنے لہرایا، اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ ایک طرف لڑکی، گردن مڑے، ہاتھ پیر کے ساتھ ویسے ہی پڑا تھا، ذرا جنبش نہ ہوئی۔ میجر آس نے پانی کا استعمال کرتے اس کے سوئے حواس بیدار کیے۔ وہ تب بھی کچھ نہ بولا تو میجر آس نے نیا طریقہ سوچا۔ ڈیک، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جس شخص کی خاطر تم نے اتنا ٹارچر سہا، اس نے تمہاری بیوی اور بیٹی کو وہ دردناک موت دے دی ہے کہ سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ میری مانو، اپنی بیوی بیٹی کی موت کا بدلہ لو، اس سے اچھا موقع تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ڈیک نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا۔ وہ زمین پر ایک جانب کو ڈھہ گیا۔ فرش پر خون ہی خون تھا۔ آس حیران کھڑا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر دیکھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ نبض چیک کی بند تھی، مطلب منہاج زحاق تک پہنچنے کا ایک بڑا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ڈیک کی موت دل پھٹ جانے کے باعث ہوئی تھی۔ وہ شخص جس نے نہ جانے پچھلی کتنے سالوں سے کتنے لوگوں کی جانیں لی تھی، بم دھماکے کروائے تھے، کتنی ہی آہیں اس کے کانوں میں پڑی تھی، سسکیاں، فریادیں، مگر اس کا دل ہلکا سا بھی نہ کانپا تھا۔ اور آج اپنی بیوی اور بیٹی کی موت کی جھوٹی خبر سن کر اس کا دل پھٹ گیا تھا۔ انسانیت تمام انسانوں کے لیے مر گئی تھی، زندہ تھی تو صرف اپنے سے جڑے منسلک رشتوں کے لیے۔ گڑیا، سائیکا نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ 12 بج رہے تھے اور وہ سو رہی تھی۔ صبح سحری بھی ڈھنگ سے نہیں کی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر ہلکی سی چیخ مارتے اٹھی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ اور خوف تحیر تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کوئی خواب دیکھا ہے پھر سے؟ سائیکا نے ہاتھ میں پکڑی چادر برابر والے صوفے پر ڈالتے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سحری کے بعد ہی وہ یہیں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ سائیکا نے کمرے میں جانے کا کہا، مگر وہ نہ مانی۔ نہیں، ہاں، شاید وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ پھر دونوں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر بال باندھے اور جوڑے کی شکل دینی چاہی، مگر باغی زلفیں پھر بکھر گئیں۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے خود کو پرسکون کرتے پوچھا۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیسے خواب ہیں یہ جو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ نیلم نے ٹانگیں سمیٹ لی۔ سائیکا وہیں بیٹھتی سوال کرنے لگی۔ آپی، ہم جب بھی ایسے خواب دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم حقیقت میں وہاں موجود ہیں، اور اب پتہ لگا ہے کہ ہمیں عربی جملے سنائی دیتے ہیں، کبھی فائرنگ کی آواز، کبھی ایک انسان میں سے نکلتی ان گنت پرچھائیاں، کبھی وہ مضبوط سفید ہاتھ۔ کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ وہی سفید ہاتھ پورے بالوں سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور ہم اس کی ہتھیلی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں مرکز جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ہم فوراً اسے اچک لیتے ہیں، وہ ہیولے واپس اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے، پھر اچانک کوئی پیچھے سے ہمارا منہ دبوچ لیتا ہے اور گھسیٹنے لگتا ہے، اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، پھر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو نا۔ سائیکا نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ نہیں آپی، ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے، جیسے کچھ ہے جو ہمارا منتظر ہے، جیسے ہمارے ذمے کوئی کام لگایا ہے، ہمیں جانا ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ وہ روز ہمیں بلاتے ہیں، یاد کراتے ہیں۔ وہ سائیکا کا ہاتھ پکڑے نم لہجے میں بولی۔ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ روزہ لگا ہے کیا؟ سائیکا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دادو لاٹھی تھامے واش روم سے باہر آ گئیں۔ نہیں، دادو خواب دیکھ کر ڈر گئی ہے، سائیکا نے اٹھ کر دادو کی لاٹھی تھامتے تخت پر بٹھاتے بتایا۔ ڈرانے والے بھی ڈر رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ دادو نے جیسے رات کا پتلا چکایا۔ نیلم نے ایک نظر انہیں گھورا اور کشن پٹکتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ کم آن، لیٹس گو۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مغز ماری کرنے کے بعد، جانے کتنے صفحات ضائع کرنے کے بعد، میجر آس عالم سے یہ کوڈ سمجھا ہی نہ گیا تھا۔ 2 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ میجر آس نے پسٹل سنبھالی، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور نکل گیا۔ اس کا ساتھی بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، اس کو الٹا پڑھو۔ میجر آس نے کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ کیو کو الٹا کیا؟ پی بنا، یہ تو آئی ہے۔ پی آئی، یہ تو سی کے ساتھ آئی لکھا ہے۔ اس نے کار ڈرائیو کرتے آس سے پوچھا۔ یہ سی کے ساتھ آئی جوڑ کر دیکھو، ڈی بن رہا ہے، اور پھر الٹا سی لکھا ہے، مطلب PIDC کا علاقہ۔ آس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے سے کاغذ پکڑے سمجھایا۔ مگر اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ساتھی اب تک نہ سمجھا تھا۔ یہ جو انڈر لائن 1 2 3 لکھا ہے، اس کو جوڑو تو CID، کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ بنتا ہے۔
اور ٹی سے مجھے سمجھ نہیں آیا، اور یہ 5 مطلب بلاسٹ کی ٹائمنگز وہ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اللہ کرے یہی ہو، مگر سر یہ تو بہت خطرناک ہے۔ CID کے ادارے پر حملہ کرنے کا سوچ کر ایماز نے بہت بڑا ٹارگٹ چنا ہے۔ DIG کو کال کر لی گئی ہے، پولیس الرٹ رینجز بھی اور BDS بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے۔ آس نے مزید کہتے ٹرن لیا۔ وہاں پر پہنچ تو گئے، پورے علاقے کو پولیس نے تحویل میں لے لیا، مگر اس ٹی کا مطلب نہیں سمجھ آیا۔ اچانک آس کی نظر بڑے سے ٹرک پر پڑی، ٹی ٹرک۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ PTIC کا مطلب شہر کا مرکزی اور حساس علاقہ تصور کیا جاتا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس، 5 اسٹار ہوٹلز، ملک و غیر ملکی کمپنیز کے دفاتر واقع ہیں۔ علاقے کو ریڈ زون کا درجہ حاصل تھا، ایسے میں دھماکے کی صورت شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ مگر ایک بار پھر دشمنوں کی چال ناکام بنا دی گئی۔ دفاتر کے سامنے کھڑے بارود سے بھرا ٹرک پولیس نے اپنی تحویل میں لیا۔ یہی نہیں بلکہ وہاں موجود 4 مشکوک افراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ نیلم کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تم ہزاروں لوگوں کی قاتل ہو، کان کے پردے پھاڑتی آواز تھی۔ نہیں نہیں، ہم نے نہیں مارا، ہم قاتل نہیں ہیں۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ کر بولی، نہیں ہم نے نہیں کیا۔ اس کے آنسو گویا سیلاب کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ وہ صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا گڑیا؟ گڑیا سائقہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی، کچن سے ہی بھاگتی آئی۔ آپی ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ اس کی جانب دیکھتی سسک کر روتی ہوئی بولی۔ ہوا کیا ہے؟ سائقہ نے اس کا آنسو سے تر چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ کچھ نہیں، وہ روتی ہوئی اس کی آغوش میں چہرہ چھپانے لگی۔ کسی حادثے کو بہت سوار کر لیا ہے انہوں نے اپنے اوپر، کوشش کریں انہیں کوئی پریشانی والی بات نہ بتائیں۔ شکریہ اصفر صاحب، افطاری کے وقت میں اسے کہاں ڈاکٹر کے لے جاتا، تبھی آپ کو زحمت دی۔ ابرار صاحب نے اپنے ہمسائے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کیسا؟ نیلم میری بھی بیٹی ہے، وہ پیار بھری مسکراہٹ سے بولتے ان کے ساتھ نیچے چل دیے۔ سائقہ اس پر چادر ڈالتی بال سہلانے لگی۔ یہ ایک اور بار ایسا ہوا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی خبر تو میرے اور حبیب کے علاوہ کسی کو نہیں تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں ہاتھوں کے ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھا تھا، پھر اپنی سیاہ کور والی ڈائری کھولی جس میں جانے کون کون سے حساب کتاب لکھے تھے، مگر ABC 1 2 3 اسی طرح کے کوڈز لکھے تھے۔ 90 سے اگلا صفحہ غائب تھا، اس کے بعد 92 آ رہا تھا۔ اوہ تو تم جو کوئی بھی ہو میری اسٹڈی تک بھی پہنچ گئے۔ منہاج نے ڈائری غصے میں دور اچھال دی۔ 90 والا صفحہ اس نے آخری بار استعمال کیا تھا اور اس پر 2 دھماکوں کی تفصیل تھی، ایک تو ہو چکا تھا اور دوسرا ابھی باقی تھا۔ 91 والے صفحے پر وہ تحریر چھپ گئی جو اس نے 90 والے صفحے پر لکھی تھی۔ 29 روزے ہوتے ہیں میاں ہر سال، اس بار بھی اتنے ہی ہوں گے۔ دادو نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا جو نیلم سب کو دے رہی تھی۔ ہاں نیلم، کیونکہ آج بہت مہینوں بعد ASP آہل ان کے گھر آیا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ پوری فیملی آئی تھی۔ خوشی سے سب کے چہرے چہک رہے تھے۔ ASP آہل اب پھر سے اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا، اسے جیسے کوئی زخم آیا ہی نہ ہو۔ حشاش پچاش چہرہ، مسکراتے ہونٹ، ہلکے گرے رنگ کے کرتا شلوار اور کلین شیو میں اس کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ نیلم کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ تائی امی اس کی مرجھائی صورت نظر آئی۔ رمضان کا پورا مہینہ بیمار رہی ہے، بس اب نکاح ہو جائے گا تو چہرہ بھی گلابی ہو جانا ہے، دادو ہلکے پھلکے لہجے میں بولیں۔ آہل کو چائے پیش کرتی نیلم کے ہاتھ کپ کپائے۔ مقابل نے اس کی حالت کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی عید کا 5واں دن ان کے نکاح کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ لگتا ہے چاند نظر آ گیا ہے، پٹاخوں کی اور فائرنگ کی آواز پر سائقہ نے خوش ہوتے کہا۔ گڑیا آپ کی کوئی سہیلی آئی ہے؟ ابرار صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے بولے۔ کون ہو سکتی ہے؟ وہ سوچتی ہوئی باہر راہداری میں کھڑی تھی۔ تم؟ نیلم چیخی، ہاتھ میں ہاں میں، مہک لپک کر اس کے گلے لگی تھی۔ اور کوئی نہیں آیا؟ نیلم نے اداسی سے پوچھا۔ اور کوئی نہیں آیا؟ نیلم نے اداسی سے پوچھا۔ سب ہمارا ویٹ کر رہی ہیں، اسٹاپ پر چلو۔ مہک اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں؟ نیلم نے اسے روکا۔ یار چاند رات ہے، بازار گھومیں گے، ہلا گلا کریں گے، وہ چہک کر بولی۔ مگر جائیں گے کیسے؟ نیلم نے اعتراض اٹھایا۔
باہر کار کھڑی ہے نا، اور تمہیں آتی ہے نا ڈرائیونگ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ یار صحیح سے نہیں آتی، بابا نہیں مانیں گے۔ اچھا رکو، مایوسی سے کہتے پھر فوراً چٹکی بجائی۔ ہمیں آپ کی کار چاہیے صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ 2 منٹ بعد آہل کچن میں تھا اور نیلم اس کے سامنے کھڑی بتا رہی تھی۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، پوری زندگی کے لیے لے لیں آپ۔ آہل نے مسکرا کر کہتے کرتے کی پاکٹ سے چابیاں نکال کر اس کے حوالے کی۔ تھینکس۔ وہ چابیاں تھامتے ہی جانے لگی جب وہ بولا، گڑیا آ کر بات کریں گے۔ وہ پلٹے بغیر بول کر بھاگ گئی۔ آہل نے بے بسی سے مسکراتے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ عالی شان عمارت سے باہر نکل رہا تھا وہ ایمبیسی ان کی عالی شان عمارت سے باہر نکل رہا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے وہ دوسرے سے گوگلز لگا رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف گارڈز چل رہے تھے، سیاہ وردیوں میں ملبوس آنے جانے والے کتنی ہی اس کی پرسنالٹی پر رشک سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتی ہی دونوں گارڈز بھی پیچھے جا بیٹھے اور کار ہوٹل کی پارکنگ سے نکلتی روڈ پر دوڑنے لگی۔ گھنٹے کے کہہ کر آئی تھی وہ، ساتھ میں سب کو یہ کہا کہ مہک کا ڈرائیور چھوڑ جائے گا، کسی کو نہیں بتایا کہ آہل کی کار لے کر جا رہی ہوں۔ اب تیزی سے چلا رہی تھی، آگے 4 گن مین والی گاڑی تھی۔ تیز تیز چلتے وہ گاڑی رک گئی۔ بالکل اس کے پیچھے چلتی نیلم کی کار بروقت بریک نہ لگانے کی صورت میں زور سے آگے والی گاڑی سے ٹکرائی۔ چمچماتی کار پر ضربیں لگ گئیں۔ اس کی بونٹ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر وہ شدید غصے میں اترنے لگی تھی کہ آگے والی گاڑی پھر سے چل دی۔ احماس کے اشارے پر ڈرائیور رکا نہیں تھا، اب تو اس کے سر پر لگی اور طلوعوں پر بجی۔ ایک تو نقصان کیا، اوپر سے معافی بھی نہیں مانگی۔ نواب ہوگا اپنے گھر میں، اس کو تو ہم بتاتے ہیں۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتی گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی۔ روڈ طویل تھا اور 12 کے قریب وقت ہو رہا تھا۔ جہاں بازاروں میں گہما گہمی تھی وہیں سڑکوں پر سناٹا بول رہا تھا۔ اس نے احماس کی گاڑی کے سامنے اے ایس پی آہل کی وہی کار لا کھڑی کی جس سے احماس نے اس کا ایمان خریدا تھا۔ مسٹر نیچے اترو، تم کیا سمجھے تھے اتنی آسانی سے جان چھوٹ جائے گی؟ نکلو باہر۔ وہ ڈرائیور کی طرف کھڑکی سے اچھل کر بولتی سخت غصے میں دکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے احماس کو دیکھا، وہ اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا خود نیچے اترنے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے ایک گارڈ فوراً لپکا۔ احماس کوٹ کا بٹن لگاتے اپنی گاڑی کے آگے کھڑا ہوا۔ نیلم بھی اس کی طرف آ گئی۔ اس وقت بہادر سے بہادر لڑکی بھی مقابل کی رعبدار شخصیت کے دباؤ میں آ جاتی، مگر وہ بہادر کم بے وقوف اور کم عقل زیادہ تھی۔ رہی سہی کسر بے پناہ حسن نے پوری کر دی تھی۔ مغرور سے یہ لڑکی راہ چلتے کو ذلیل کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ تم نے میری کار ٹھوک دی، اوپر سے معذرت بھی نہیں کی، نقصان بھی پورا نہیں کیا اور بھاگ نکلے۔ نیلم چیخ رہی تھی، یہ آپ کی کار ہے؟ مقابلس نے گاگلز اتارتے سنجیدگی سے پوچھا۔ گاگلز سے کار کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ جی، نیلم چبا کر بولی۔ وہ اس کی کار کی جانب دیکھنے لگا، کار کو دیکھا پھر نیلم کو۔ کہاں نقصان ہوا ہے آپ کا؟ اب بھی جذبات سے عاری لہجہ تھا۔ یہ دیکھو، اس نے بونٹ کے تھوڑے نیچے اشارہ کیا۔ احماس سیدھا اکڑ کر کھڑا تھا۔ جھک کر دیکھو گے تو نظر آئے گا نا، وہ تڑح کر بولی۔ اس نے ایک تیز نظر نیلم پر ڈالی اور جھک کر دیکھنے لگا۔ اس کی پینٹ کی پاکٹ سے کچھ گرا تھا مگر وہ دھیان نہیں کر سکا۔ نیلم مسلسل بول رہی تھی، پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ دیکھو مسٹر، تمہاری وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے تو تم اس کی بھرپائی بھی کرو گے۔ اگر تم گئے تو ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، تمہاری شکایت کریں گے۔ اور ہم تو بھول ہی گئے، یہ کار اے ایس پی صاحب کی ہے، تمہیں جیل میں بند کر دیں گے۔ وہ اس کو واپس کار کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی چیخ رہی تھی۔ اس شخص نے جھک کر کار کی ونڈو سے ہاتھ اندر ڈال کر اپنا والیٹ برآمد کیا۔ اس میں سے سنہری اور نیلے رنگ کے بہت سے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس کا منہ کھل گیا۔ ایک نظر اپنی ہتھیلی پر پڑے نوٹوں کو دیکھا اور دوسری اس بدتمیز شخص پر ڈالی جو اپنی غلطی مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں ہم فقیر نظر آ رہے ہیں؟ نیلم نے پیسے پوری قوت سے سامنے کھڑے مغرور شخص کے منہ پر دے مارے۔ گارڈز فوراً چھلانگیں مارتے نیچے اترے تھے، نیلم کے گرد گھیرا ڈال کر بندوقیں تان چکے تھے۔ وہ دونوں ٹانگیں پھیلا کر دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر غرور سے گردن تانے کھڑا نیلم کو چیلنجنگ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو گویت وہ حالت تھی، بدن میں کاٹو تو لہو نہیں۔ پتھرائی آنکھوں سے سامنے کھڑے مطمئن شخص کو دیکھا۔
تمہیں اتنے کی بھی اوقات نہیں جتنے میں نے دے دیے، فطرانہ سمجھ لو۔ اس کی اتنی لمبی تقریروں پر چیخنے چلانے پر ایماس کا تذلیل بھرا ایک جملہ بھاری تھا۔ پھر اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، سب واپس اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے اور گاڑی زناٹے سے اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ لعنت بھیجتے ہیں ہم ان پیسوں پر۔ اس نے حقارت بھری نظر ان پیسوں پر ڈالی اور انہیں اکٹھا کرنے کے بجائے اپنے کار کی طرف بڑھ گئی۔ بونٹ کے پاس زمین پر اسے کچھ چمکتا دکھائی دیا۔ اس کے قدم بے اختیار اس جانب بڑھنے لگے۔ نیچے گرے ہار کو اس نے اٹھا کر ہاتھ میں تھام لیا۔ 10 انچ تک لمبا تھا وہ۔ اس کے درمیان میں 3 بڑے بڑے سکے بنے تھے جن کی چوڑائی 1 انچ تک ہوگی۔ عجیب سا تھا وہ، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 3 سکوں کے درمیان میں 2 1 انچ کے لمبے زمرد کے پتھر لگے تھے، خوبصورتی سے تراشے ہوئے۔ مرکت! اس کے لب آپ ہی آپ ہلے تھے۔ انگلیوں کے پوروں سے اس کی ہموار سطح پر ہاتھ پھیرتے نیلم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اگلے ہی پل اسے اپنی حرکت خاصی غیر مناسب لگی۔ یہ اسی بدتمیز کا ہے، یقیناً ہمیں اسے یہیں چھوڑ دینا چاہیے، دماغ نے مشورہ دیا۔ اللہ کی زمین پر پڑا ملا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہوں کہ ہم رکھ لیں۔ واؤ، کتنے چمکدار ہیں یہ! دل کی آواز پر وہ کان دھر بیٹھی تھی۔ روڈ سنسان تک تھا۔ اچانک اسے اندھیرے اور دیری کا احساس ہونے لگا۔ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہینڈ بیگ میں نیکلس ڈال کر کار ریورس کی۔ ساتھ ساتھ ہلکا میوزک بھی لگا چکی تھی۔ سرشاری کی سی کیفیت ابھرنے لگی تھی اس کے من میں۔ وہ ایسی ہی تھی، کچھ پاگل سی، جذباتی تھی، عقل سے زیادہ جذبوں سے ماننے والی دیوانی سی تھی وہ۔ اسے پتہ تھا کہ عید کے 5ویں روز اس کا آہل سے نکاح ہونے والا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ٹائیگر کی پرکشش شخصیت کے سحر میں جکڑ چکی تھی، مگر وہ جسے اپنی من پسند بے جان پتھر کو پا کر ہی فراموش کر چکی تھی سب۔ ابرار صاحب گھر کا بجٹ بہت سوچ سمجھ کر چلاتے تھے اور زیادہ تر دادوں کے ہاتھ میں تھا۔ فضول خرچی کی سختی سے ممانعت تھی۔ سائقہ کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں یہ قیمتی پتھر گو کہ بہت قیمتی نہ تھا، مگر اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ اب جب اسے مل گیا تھا تو وہ خوشی سے سرمست، ہر بات بھول چکی تھی۔ ایماس پلازا میں قدم رکھتے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور لفٹ سے اوپری منزل پر جانے لگا، تقریباً آخری منزل پر۔ طویل راہداری سے گزرتے اس کے قدموں کی آواز بہت اونچی تھی۔ اس منزل پر اتنا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو بآسانی اس کی آواز سنائی دیتی۔ وہ دائیں جانب مڑ گیا۔ ڈیجیٹل ڈور لاک کرنے کے بعد وہ اندر آیا۔ یہ کمرہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، بس مناسب سائز کا تھا۔ اس نے لوہے کی صاف چمکتی الماری کھولی۔ اندر بہت سے ڈبے پڑے تھے، سیاہ، میرون اور کریم کلر کے۔ سیاہ رنگ کے لوہے کے ڈبے پر بھی ڈیجیٹل لاک تھا، جسے کھولنے کے بعد اس نے ڈبے میں بنے ایک چھوٹے دراز کو کھولا۔ ہیروں کی چمک اس کی غلافی آنکھوں میں عکس بن کر ابھری تھی۔ انابی ہونٹ آپ ہی آپ کھل اٹھے تھے۔ پھر اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، دائیں کے بعد بائیں جیب ٹٹولی، پھر دونوں کو چیک کیا۔ اچانک اسے بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ غصہ بھی جہاں تھا۔ وہ ایک بار پھر چیک کرنے لگا۔ او نو! اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بناتے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری زور سے دے مارا۔ پھر لوہے کا سیاہ ڈبہ بند کر کے پنڈولم کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، سوچنے لگا۔ چلا گیا، وہاں پر ڈیکنگ کی اور ایک نیکلس لے کر واپس آیا۔ ایمبیسی اینڈ پارٹی کی کال آئی۔ وہ واپس آتے ہوئے وہ اس کی پینٹ کی پاکٹ میں ہار تھا۔ پھر وہ لڑکی ٹکرائی۔ اس کے ذہن کے پردے پر کم عمر بے تحاشا حسین لڑکی کا چہرہ لہرایا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، جھک کر دیکھو گے تو نظر آئے گا نا۔ ایک جملہ تھا جو اس کی سماعت سے ٹکرایا اور پھر وہ ہار وہیں گر گیا ہوگا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ تیز قدموں سے واپسی کو چل پڑا، لفٹ لے بٹنوں پر بار بار ہاتھ مارتا، ایسے جیسے ایک پل میں وہ اسے گراؤنڈ فلور پر پہنچا دے گی۔ وہ بہت عجلت میں پلازا سے باہر نکلا۔ گارڈز الرٹ ہو گئے۔ وہ پجارو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اس کے پیچھے سے دوسری گاڑیاں لے کر نکل پڑے۔ دھواں اڑاتی تمام گاڑیاں چند پل میں ہی پلازا کی حدود سے باہر نکل گئیں۔ ہار وہاں ہوتا تو ملتا۔ چند نوٹ اب بھی وہاں گرے پڑے تھے، مگر جو چیز قیمتی تھی وہ غائب تھی۔ اس نے کتنی ہی بار بوٹ کی نوک سے وہ جگہ چیک کی جہاں نیلم کی کار کھڑی تھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ نیکلس اس لڑکی کے ہاتھ لگ چکا تھا؟ یہ آخری سوچ تھی جو منہاج زحزاح کے دماغ میں ابھری تھی۔ مجھے وہ نیکلس ہر حال میں چاہیے۔ اس کے لیے اس لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ وہ ایک بہت عجیب کشمکش میں پھنس چکا تھا۔ اس ہار کی ساخت ہی ایسی تھی، کوئی بھی سمجھ جائے کہ کوئی عام نیکلس نہیں ہے، مگر اس نے اسے کھول لیا تو
اس کا دماغ الجھے جا رہا تھا، نقصان پر نقصان اسے لگ رہا تھا، جیسے ڈیک اس کا صرف رائٹ ہینڈ نہیں تھا، لیفٹ ہینڈ بھی تھا۔ حبیب اس کا دوست تھا، وہ اس کا ماتحت نہیں تھا، جبکہ ڈیک کی بات الگ تھی۔ سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اینڈ آج کی ویڈیو میں نے تھوڑا سا باہر کے انوائرمنٹ پہ بیٹھ کے بنائی ہے، تو ہم سو سوری اگر تھوڑی سی اس میں آس پاس کی جو ساؤنڈ ہوگی یا آوازیں ہوں گی، تھوڑی سا شور ہوگا، اینڈ I'm so sorry, I'm genuinely sorry for that. اینڈ آئی ہوپ سو آپ ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔